अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सारे दोस्त दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक बुज़ुर्गों, काबिल सद एहतराम भाइयों और दोस्तों, पहले तो मैं आपसे इस बात की माजरत चाहता हूँ कि मैं कुछ देर से पहुँचा। प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारी बातें ऐसी थीं जो राब्ता देर से होने की वजह से कन्फर्म न थीं, इसलिए कुछ थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ा। उम्मीद है आप दरगुज़र करेंगे और यकीनन जितनी देर आप यहाँ बैठे हैं अल्लाह आप उसका अजर अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नेक बंदों की याद में आज की इस महफिल पाक का इनेकाद है। दुनिया तेज़ी से बदल गई, हालात ने अजीबो गरीब सरुख इख्तियार कर लिया। तसव्वुफ और तरीक़त के नाम पर कुछ लोग तो बिल्कुल मुनकरी हो गए इस खूबसूरत तर्ज़ तरबियत के, और कुछ लोगों ने अजीबो गरीब से फ़लसफ़े इख्तियार कर लिए। मैंने कहा था मोबाइल ना चलाएं बेटा, आप उधर देख रहे हैं मेरी तरफ देखने की बजाय। कमाल हो गई, मोबाइल ने तो आपके पास रहना है, मैंने तो चले जाना है। और फिर आपने ये थोड़ी कहा था कि आप वीडियो बनवाने आ रहे हैं, आपने तो कहा था तकरीर करनी है। तो ये जो यहाँ करीब करीब बैठे हैं इनके लिए तो तकरीबन मना है, क्योंकि ये मेरे सामने बैठे हैं, आपसे तो मैंने बात करनी है और प्यारे भी बड़े लग रहे हैं आप मुझे, तो इसलिए छोड़ें इस काम को। तो ये कितने सारे कैमरे लगे हैं, ये दे देंगे आपको सारे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाइयों, कुछ लोगों ने अजीबो गरीब सी तशरीहात कर ली तसव्वुफ की। किसी ने कड़े पहन लिए, किसी ने बाल बेतहाशा बढ़ा लिए, किसी ने अजीबो गरीब रंग इख्तियार कर लिया और बहुत सारी बेदीनी इसके अंदर डाल दी। एक तो ये है कि हम तसव्वुफ का, तरीक़त का, अल्लाह के बंदों का पता किसी शख्स से पूछें, किसी किताब को देखें, तो लोग मुख्तलिफुल ख्याल दुनिया में मिलते हैं। ऐसा ना करें कि रब के कुरान से ही पूछ लें अल्लाह के बंदे किस तरह के होते हैं, ताकि बहुत सारे फिक्री उलझाव से और जहनी तजाद से और मिजाजों के इंतशार से बचा जा सके। किसी फ़लसफ़े में ना उलझें, जुब्बे कुब्बे को ना देखें, किसी किस्म के किसी उलझाव का शिकार ना हो, अल्लाह का कुरान पढ़ें। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। फरमाया रहमान के बंदे वो होते हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं, जो आहिस्तगी से चलते हैं ज़मीन। माना क्या है? वज़ादार लोग होते हैं, बुर्दबार होते हैं, तहम्मुल मिजाज होते हैं। अल्लाह के बंदों की तबीयतों में ठहराव होता है। रहमान के बंदे आहिस्तगी से चलते हैं, कोई तेजी, कोई परेशानी, कोई जल्दबाजी उनके मिजाज में नहीं होती। दूसरी बात यह कि वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जब जाहिल उनसे गुफ्तगू करते हैं तो वो जाहिलों से बहस नहीं करते, वो जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो क़ालू सलामा, वो कहते हैं भाई तुम्हें सलाम हो। ये उनका दिन है। एक तो वज़ादार जिंदगी गुजारते हैं, दूसरा उलझते नहीं जाहिलों से, और तीसरी बात कुरान ने बयान की, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा। वो रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए सजदा करते हुए और क़याम करते हुए। कितनी तेजी है हमारी तबीयतों में, उलझाव है, परेशानी है। देखें ना, ये अल्लाह का घर है। बाज़ों का हम मस्जिद में आते हैं, सलाम लेना या हाथ चूमना या मेरा नारा लगाना या मेरे लिए उठ, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा?
مجھے تو فائدہ اس بات سے ہوگا کہ آپ میری کوئی بات مان لیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ میری بھی بخشش کا کوئی سامان بنائے. لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سی بے چینی ہے، بے قراری ہے. میں بہت ساری جگہوں پہ اب جا نہیں پاتا کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری دینے چلا گیا تو وہ شور ہوا، پکڑ دکڑ، آنا جانا، جس طرح ابھی ماشاء اللہ سے آپ نے نہیں کیا. اسی طرح سے پھر کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے پر گریں گے، بوڑھوں کو تکلیف ہوگی تو بہتر ہے نہ جائیں. آزمائش ہو جاتی ہے بزرگوں کے لیے. ٹھہراؤ پیدا کریں. اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، ٹھہراؤ ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، تحمل ہوتا ہے، طبیعت میں سکون ہوتا ہے. آج بے چینی ہے، بے قراری ہے، جلدی بڑی ہے لوگوں کو. ہمارے طالب علم، ہمارے بچے جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں. لو جی میں جو بھی قدم آگے اٹھاتا ہوں میرا پیچھے ہی جاتا ہے. اور میں نے کہا یار ایسا نہیں، اللہ تو کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا. بس تو ذرا جلد باز ہو گیا. دین کا کام کرنے والے ابھی بیچاروں کو جمعہ 8 دن ہوتے نہیں کوئی دینی کام کرتے تو وہ پوچھتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آیا، کب حالات ٹھیک ہوں گے، کب انقلاب. بھائی ابھی تو آپ چلے ہیں، آپ ڈیوٹی دیں، اذان وقت پہ پڑھے، مسجد کھولے، نمازی اللہ بھیجا کرتا ہے. اللہ کے بندوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. جلد بازی، طبیعت کی بے چینی، بے قراری یہ پریشان کرتی. حلم، بردباری. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے مہمان آیا کرتے تھے تو بعض اوقات مجھے قرض لے کر بھی میزبانی کرنا پڑتی تھی حضور کے مہمانوں. ایک یہودی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا، اس یہودی آدمی نے، کہ یار ادھر ادھر سے جو قرضہ لیتا ہے تو مجھ سے لے لیا کر. کہتے اس نے قرضہ دیا، ایک وعدہ ہو گیا اتنے وقت کے بعد تمہیں پیسے دے دوں گا. ابھی وعدے میں 3 دن باقی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے ایک بازار سے گزر رہے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک بارگاہ میں حاضر تھے. وہ یہودی آ گیا اور آ کے نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگا. وہ جناب بلال نے قرض لیا تھا واپس کریں. تو حضور نے فرمایا ابھی تو وعدے میں ٹائم ہے. کہنے لگا آپ دیں. اور اس نے بڑے سخت لفظ کہے. کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں. اس نے سخت جملے کہے. حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھ لیا. نبی کریم فرمانے لگے مسکرا کے، تو میں عمر جلدی نہ کر یار، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. یہ جو بے چینی ہے نا، بے قراری، آپ نہ لڑائی کر کے فتح نہیں حاصل کر سکتے، بحث کر کے فتح. آپ نے ایک بات کی، آپ کا مخالف 3 کرے گا، پھر آپ کو 6 کرنی پڑیں گی، پھر وہ 9 کر دے گا. تو اس نے ایک بات کی، آپ چپ رہیں. اس نے 2 کی، آپ چپ ہیں. 3 کی، چپ ہیں. 4 کی. آخر میں وہ کہے گا اوے تو میں نے پاگل سمجھنا، اب وہ بولدا کیوں نہیں. تو چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے درویشوں نے کہا تھا جتن جتن تہار کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرا، اوے جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار، ٹھہر جا. حضور فرمانے لگے عمر اس طرح کر، فلاں جگہ پہ کھجوریں پڑی ہیں، اسے وہاں لے جا اور تول تول کے دے کھجوریں. حضرت عمر کہتے ہیں میں انہیں ساتھ لے گیا. مجھے ذرا غصہ تھا، وہ نہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں پوچھنے لگا تو میں کھجوریں دے رہا ہوں، میں توجہ نہیں کر رہا. کہنے لگا عمر یار مجھ پہ جلدی نہ کر، میری بات تو سن. میں نے کہا بولے. کہنے لگا میں عام آدمی نہیں ہوں، تورات کا عالم ہوں، پڑھا لکھا ہوں، آسمانی کتابیں جانتا ہوں. عمر کہتے میں نے آنکھ کھولی. میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا اور وقت سے پہلے جان بوجھ کر میں نے مطالبہ کیا، سخت بات بھی جان بوجھ کے کی. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا میں نے اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کی جتنی صفات تورات میں پڑھی تھی وہ ساری نبی پاک میں پائی جاتی ہیں. ایک صفت میں نے تورات میں یہ پڑھی تھی کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا ویسے ویسے نبی پاک کا علم بڑھتا جائے گا.
حوصلہ بڑھتا جائے گا، سرکار درگزر کرتے جائیں گے۔ عمر ساری شانیں دیکھ لی تھی، یہ برداشت والی شان بھی دیکھ لی ہے۔ کیا بات ہے حلم کی، بردباری کی، کیا بات۔ حضرت عمر سے وہ کہنے لگے اب اس طرح کریں، مجھے ساتھ لے جائیں، نبی پاک سے معافی بھی لے کے دے دیں اور حضور کا کلمہ بھی پڑھوا دیں۔ جلدی پتہ نہیں کاہے کی ہے، بے چینی پتہ نہیں کاہے کی، آزمائش پتہ نہیں کاہے کی۔ ایک دوست مجھ سے ملنے آ گئے، مجھے جلدی تھی، میں نے کہیں جانا تھا۔ تو آج کل ہمارا سب سے اہم موضوع ہوتا ہے پاکستان کے حالات ڈسکس کرو۔ اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے ہمارا ٹھیک ہونا تھا، کیونکہ جتنے تبصرے یہاں ہوتے ہیں نا، ہر بندہ تو صحافی ہے، سب کے پاس موبائل ہے، سارے میڈیا چلاتے ہیں، اور بھائی چھوڑنا بھی چاہیے کبھی کبھی موبائلوں کو، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، کیا کریں، آزمائش ہو جاتی۔ تو مجھے جانا تھا، میں ان سے اجازت لینا چاہ رہا تھا، وہ مجھے کہنے لگے سنائیں پھر حالات کیسے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے کہ بالکل ٹھیک نہیں حالات۔ میں نے اسے کہا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم تو حالات ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں جی حالات بڑے خراب ہیں۔ میں نے اسے کہا پاکستان کی خوبیاں نہ ڈسکس کریں۔ میں نے کہا میں ایک خوبی بتاؤں، اور بھی کئی لوگوں سے میں نے یہ بات کی، میں نے کہا بتاؤں، کہنے لگے بتائیں۔ میں نے کہا نماز پڑھنے کا جتنا اچھا بندوبست میرے ملک میں ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہے۔ سڑک پہ چڑھ جائیں، جی ٹی روڈ پہ یا موٹر وے پہ، ہر جگہ ہر پمپ پہ مسجد بھی ہے، وضو خانہ بھی ہے، کسی کی نماز قضا، یہ انتظام کسی اور ملک میں نہیں۔ یہ چھوٹی خوبی ہے کہ آپ کو سجدوں کی آزادی ہے۔ خدا کے بندو، ہر وقت منفی باتیں کرنا کوئی ضروری ہے؟ ہر وقت منفی چیزوں کو ڈسکس کرنا کوئی ضروری ہے؟ مثبت رہیں، حلم والے رہیں، بردبار رہیں۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضور نے صرف 4 کاموں میں جلدی کرنے کا کہا، نماز کا وقت ہو جائے جلدی پڑھ لو، بچے کا مناسب رشتہ مل جائے شادی جلدی کر دو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کا انتقال ہو جائے دفن جلدی کر دو، چوتھا فرمایا کسی کی رقم دینی ہو تمہارے پاس بندوبست ہو گیا فوراً ادا کر دو۔ باقی تو ہر کام میں آہستگی، بردباری، ٹھہراؤ، وزاداری، خوبصورتی، مسکرانا۔ اگر روز کے 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا ہم سے، تو 95 طلاق والے ہیں۔ میاں بیوی بحث کرتے ہیں، بحث کرتے جا رہے ہیں، مقابلہ شروع کر لیا ہے، بچے پریشان ہیں، امی ابو لڑائی کر رہے ہیں، اور زیادہ ذمہ داری خامد کی تھی، چونکہ خامد کو اللہ نے زیادہ عقل عطا کی۔ اس کا کام تھا بحث نہ کرتا، سمجھتا کہ وہ بیچاری تو اتنی عقل نہیں رکھتی، میرے جتنا شعور نہیں، لیکن یہ برابر کی بحثیں کرتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں جہاں بحث جیت گئی، رشتہ ہار گیا، طلاق ہو گئی۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، گھر اجڑتے ہیں بحثوں میں۔ حلم پیدا کرو، ٹھہراؤ پیدا کرو، برداشت کی قوت پیدا کرو۔ ہمارے درویش کہتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر میں تمبو وانگو تاڑے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہوں۔ دریا کے برابر دل ہو تیرا، ویسے نہیں کرنی۔ اگر کوئی جاہل مل جائے نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلام کرنی ہے۔ جاہلوں سے بحث، ہم نہ جاہلوں سے بحثیں کرتے ہیں، پتہ بھی ہے سامنے والا بیوقوف ہے، جاہل ہے، بحث کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر میری بحث ہوئی، مسائل میں گفتگو ہوئی، لیکن فرماتے ہیں جب میری عالم سے بحث ہوئی ہے نا، کبھی سامنے والے عالم نے میری رائے قبول کر لی، کبھی میں نے اس کی قبول کر لی، کبھی وہ جیت گئے کبھی، لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے، اس لیے کہ جاہل سے کوئی جیت سکتا۔ درویش نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، اور گدھا کہتا تھا نہیں جی کالا ہے۔ تو بڑی دیر بحث ہوتی رہی، گھنٹے گزر گئے، جب نتیجہ کوئی نہ نکلا تو کہنے لگے بادشاہ سے فیصلہ نہ کرا رہے، شیر بادشاہ تھا۔ چلو بڑے گھنٹے بحث ہوتی رہی،
गधा घोड़ा दोनों गए शेर के पास, फैसला लेके कहा बताइए जी आसमान का रंग क्या है? वो कहने लगा नीला। तो घोड़ा कहने लगा मैं भी 3 घंटे से गधे को यही समझा रहा हूं, समझ ही नहीं रहा, ये कहता है काला है। तो शेर कहने लगा बात भी घोड़े की ठीक है और घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है। उसने कहा वो क्यों जी? कहने लगा सजा इस बात की नहीं दी कि तेरी बात गलत है कि ठीक है, सजा इस बात की है कि तूने गधे से ही बहस शुरू कर दी। गधे से भी कभी कोई बहस करता है? नाराज हो गए आप लोग? और गौर तो करो क्या कह रहा हूं मेरे भाई। मैं बड़े बेवकूफों को जानता हूं जो गधों से बहस करते हैं, और ये तो गधा है, गधे से भी कोई बहस करता है। खुदा के बंदो अपना मेयार रखो, हर एक के मुंह लगना हमारा मेयार नहीं, स्टैंडर्ड नहीं हमारा। आप सूफिया की जमात हैं, आपका मिजाज आपका मोराल बुलंद होना चाहिए। बहस, और फिर छोटे ज़रफ के लोग होते हैं जो हर जगह बहसें करते हैं। उलमा करेंगे, उलमा से गुफ्तगू, कभी कोई मौका बनेगा मुनाजरे का तो एहकाक के हक के लिए। हम अवाम हैं, हमें हर जगह बहस नहीं करनी चाहिए, उलझना नहीं चाहिए, और बेवकूफों से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और कभी कोई ऐसा मामला आ जाए कि जब सामने वाला नादानी कर रहा हो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आलिम भी थे, वली भी थे, बादशाह भी थे। तो आप रात को ना गुजर रहे थे एक जगह से, तो एक बुजुर्ग लेटे हुए थे फुटपाथ पे आराम फरमाते। उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, खड़ाओं जिन्हें कहा जाता। बाबा जी सोए हुए हैं फुटपाथ पे, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज का पैर आ गया। तो अचानक टक्कर हो जाए मोटरसाइकिल की मोटरसाइकिल से या गाड़ी से, तो लोग क्या कहते हैं, अंधा है तू। हालांकि जो अंधा होता है वो मोटरसाइकिल तो नहीं ना चला सकता, अंधा गाड़ी तो नहीं ना चला सकता। ये एक तनकीद होती है कि तू अंधा है, यानी तू देख, तुझे नजर भी आता है फिर भी तूने टक्कर लगा दी। तो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज का पैर बाबा जी के पैर पे आया, तो बाबा जी अचानक उठे, कहने लगे आप अंधे। ये वक्त है, बंदा बादशाह भी हो, ताकतें भी हो, और फिर उसका ज़रफ इतना बड़ा हो, आप अंधे। तो जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह बाबा जी की इतनी 7 सिपाही भी थे, इतनी सख्त बात सुन के भी मुस्कुराए। ओहो, ये कमाल है, ये मुस्कुराना कमाल है। मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे नहीं बुजुर्गों, मैं अंधा नहीं, मुझे नजर आता है। वो जो सिपाही साथ थे ना, आपको पता है ये जो केतली होती है ये चाय से ज्यादा गर्म होती है, साथ वालों का मसला ज्यादा गड़बड़ होता है। वो जो 7 सिपाही थी उन्होंने तलवारें निकाल ली। आपने फरमाया तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे जी बाबा जी ने आपको अंधा कहा है। फरमाने लगे उन्होंने तो नहीं कहा। जनाब कहा है। फरमाया बाबा तुमसे बातें कर रहा था कि मुझसे कर रहा था? कहा जी बातें तो आपसे ही कर रहे थे। फरमाने लगे अल्लाह के बंदो, बाबा जी ने तो एक सवाल पूछा है, उन्होंने पूछा आप अंधे तो नहीं, तो मैंने जवाब दे दिया नहीं मुझे नजर आता है। इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है? सवाल का जवाब होता है कि लड़ाई होती है? हम लड़ाई करते हैं, बहस करते हैं, उलझे नहीं। और कभी कोई पूरी मुखालिफत पे उतर भी आए फिर भी मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब दे। दुश्मन ना उस वक्त ज़ेर हो जाता है जब वो आपको मुतमईन देखता है, लेकिन हमें लोग चढ़ा देते हैं, हम चिढ़ जाते हैं। एक बात कर दी किसी ने, एक पोस्ट कर दी, हम बड़ी टेंशन में, ओ ये क्या हो गया। वो पोस्ट करके बात करके अपने काम लगा हुआ है, हम जवाब दर जवाब के चक्कर में पड़े। वो दफा कर, फजूल आदमियों के मुंह लगता है। ये कोई इनका कोई मियार है कि आप इनके मुंह लगेंगे? आप बुलंद करें अपने मिजाज को, तबीयत को बुलंद करें, उलझे नहीं। मुखालिफ जितनी मर्जी शरारत करे, चिढ़ना नहीं। लोग चिढ़ाते। अच्छा मुझे बताइए, मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? चिढ़ाने वाला ज्यादा खतरनाक होता है कि चिढ़ जाने वाला? चिढ़ जाने वाला। जो बंदे चिढ़ जाते हैं उनको तो फिर लोग सताते हैं बड़ा। चिढ़ना नहीं, चिढ़ना नहीं। आपने बुलंद हौसला रहना है जिंदगी में। कोई बंदा अगर आप पे हंसता है, आपका ज़रफ इतना बड़ा हो कि वो हंस के शर्मिंदा हो जाए।
کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اتنے بڑے قد کے ہوں کہ آپ اتنے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کریں کہ وہ شرمسار ہو جائے. کبھی بھی زندگی کے اندر چڑے نہیں، پریشان نہیں ہو. اور بالخصوص کچھ ایسے نادان ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں. طالب علم اسکول میں پڑھتا ہے، کالج میں مذاق بنایا جاتا ہے، ناک کیسا ہے، رنگ کیسا ہے. یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. لیکن جس کی ناک چپٹی ہے، رنگ کالا ہے، اسے تو ناز کرنا چاہیے. اس لیے کہ رب کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے میں نے چاہا ہے ویسے میں نے تیری صورت بنائی ہے. تو اسے کہو یہ میرا چہرہ نہیں، یہ تو میرے رب کی چاہت ہے. تو میں راضی ہوں، میں بڑا خوش ہوں اپنے رب کی رضا پہ. میرے بھائی چڑنا نہیں. لوگ آئیں گے بڑی بڑی سخت بات بھی کریں گے، بڑی بڑی سخت بات، اور بلا وجہ وضاحتیں بھی نہیں دینی. کیوں وضاحتیں دے جی ہم بلا. میرا ایک دوست تھا تو مجھے کہنے لگا جی فلاں بات کا جواب نہیں دیتے لوگ، فلاں کا. میں نے کہا یار سوال کا جواب ہوتا ہے، چڑھانے کا جواب اس کا جواب نہیں ہوتا. اس پہ تو بندہ ہنستا ہے، موج کر. ایک بہت بڑے درویش گزرے، حضرت فخر جہاں دہلوی. بہت لمبے چوڑے لوگ، عقیدت مند تھے. بعض لوگوں سے نا لوگ پیار بڑا کرتے ہیں. یہ اب جس طرح آپ آئے ہیں، یہ چھتیں بھری ہیں، باہر لوگ ہیں. ارے میں گسارو سویرے سویرے، خراباد کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. اتنی محبت، اتنی محبت، اتنا پیار. اور جس طرح آپ نے والہانہ محبت کی. اور مجھے دوست پوچھتے ہیں آپ کا ضلع کون سا ہے، میں کہ سارے ضلع ہی میرے ضلع میں. تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے ہی مہمان رہے. یہ تو کرم ہے. جہاں جاتے ہیں اسی طرح اہلیان محبت سے سارے ضلع ہی بھائی اپنے. تو کچھ پھر بیچ میں ہلکا پھلکا اگر کوئی شخص ناراض بھی ہو، حسد بھی کرے، تو میرا خیال ہے پریشان محبت کرنے. میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں 100 بندے جمعہ پڑھنے آئے ہیں تمہارے پاس، 99 پیار کرنے والے، ایک مخالف ہے. لیکن نلائکو تم سارا جمعہ مخالف ہی پڑھا دیتے ہو. اس کو نکال دو دماغ سے، ایک مخالف، 99 پیار کرنے والے، چھوڑو اس کو. آپ نے ساری توجہ اسی پہ کر دی ہے. حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہزاروں لوگ عقیدت مند تھے. اب اتنے لوگ پیار کریں تو بادشاہ وقت پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ مولوی کہیں حکمران ہی نہ بن جائے. اس نے ایک طوائف کو 4 پیسے دیے کہ تو نے اداکاری کرنی ہے. حضرت جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ارد گرد عقیدت مند تھے، راش تھا. وہ بی بی بنی صبری آ گئی، سلام لی اور باتیں ایسے کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے. کیا حال ہے؟ وہ کمر کے درد کا کیا حال ہے؟ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے. وہ پریشان ہو گئے کہ بابا اور اتنی واقفیت طوائف سے. پھر وہ فوراً کہنے لگی میں اس وقت آنا نہیں چاہتی تھی، پر وہ جو رات آپ آئے تھے نا، رات کو تو کھوٹے سکے دے گئے آپ. بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں. بہت سارے بندے سوچ رہے تھے کہ ہم نے کبھی پوچھا نہیں پیر صاحب رات کو کہاں ہوتے. تو وہ پریشان تھے اور بی بی اداکاری کر رہی تھی. حضرت بڑے مطمئن ہے، رب کے بندے ہیں نا، بڑے اطمینان سے باتیں سن رہے ہیں. جب وہ چپ کر گئی تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، پتر تو کھوٹے سکے دے دا اور اصلی لے جا. دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو بیٹا آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا. یہ لفظ کہہ کے نا، یہ لفظ کہہ کے حضرت جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگے. وہ بی بی تھوڑی دیر سکتے میں رہی اور پھر رج کے روئی اور پھر حضرت کے پیچھے دوڑی، جا کے آگے پیروں کی طرف بیٹھ گئی، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگی او دلی کے بے تاج بادشاہ، مجھے تو پیسے دیے گئے تھے تجھے بدنام کرنا تھا. میں وہ بی بی ہوں جسے اس کے اپنوں نے بھی بہن بیٹی کہنا چھوڑ دیا. میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا، اور 3 دفعہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے پکارا. میں تیرے صدقے جاؤں، اب میں شہر والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے. یہ لفظ کہتے اس نے اپنا کپڑا اٹھایا اور چہرے پہ نقاب کیا، کہنے لگی سنو شہر والوں،
آج کے بعد کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ اللہ والوں کا ضرب بہت بڑا ہوتا ہے، یہ الجھے نہ، پریشان نہ ہو۔ اور تیسری بات، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے بندوں کی راتیں موبائل پہ نہیں گزرتی، سڑکوں چوکوں پہ نہیں گزرتی، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی رات یا سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اتنی دیر نبی پاک نے نفل پڑھے رات کو، اتنی دیر کہ فجر کی اذان ہو گئی اور میں نے حضور کے قدموں میں ورم دیکھا۔ میں نے صبح عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا، امام الانبیاء ہو کر، سید الرسل ہو کر اتنی مشقت۔ حضور فرمانے لگے عائشہ تم نے بتایا نا میرے اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو بتا پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو؟ کبھی تو بھی تو ساری رات مصلے پہ گزارنا، کبھی ایک رات، چلو میں روز کی بات نہیں کرتا، کبھی کبھی کوئی ایک دن سارا گزارنا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے راستے میں۔ ہم تو میرے بھائی نہ بزرگوں کو وقت ملتا ہے اسٹیٹس لگانے سے، نہ بچوں کو ملتا ہے، ہم تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے۔ زندگی وہ نہیں ہے جو موبائل کے اندر ہے، زندگی یہ جیتی جاگتی ہے، باہر دیکھیں لوگوں کو۔ خدا را اپنا مصلے سے رشتہ مضبوط کریں۔ طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جس کا مصلے سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جسے دعا مانگنی آتی ہے، جسے رب کو منانا آتا ہے، جسے سجدے میں جانا آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، سورج گرہن ہو گیا تو حضور نے مصلی بچھا لیا، بارش نہیں ہوتی تو مصلی بچھا لیا، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مصلی بچھا لی، ہر موقع پر نماز۔ یہاں تک کہ بدر کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے صفیں سیدھی کرائی، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں، کافر ساری رات گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے اور اللہ کے لاڈلے نبی ساری رات سجدے میں رہے۔ یا اللہ میں 313 لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا قیامت؟ ساری رات نماز پڑھی نبی پاک نے، ساری رات۔ میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارا سجدہ کمزور ہے؟ محفلیں لمبی، نمازیں چھوٹی۔ خدا را واپس آؤ، اور خبردار وہ جو تمہیں ملنگ تلنگ ملتے ہیں، وہ جو کڑے اور وہ جو جناب، ان کو کہو مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہو؟ شیر خدا تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا۔ فرماتے ہیں میرا نماز کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، نماز نہ ہوگی تو دن کیسے گزرے گا؟ اپنا کچھ دکھ نہ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، کسی سے نہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، بڑے قریبی بندے سے بھی بندہ اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، ہمارے دین نے نا ہمیں دعا سکھائی ہے۔ کیا مطلب؟ جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ دو، راز بھی رکھا جائے گا، رحمت بھی ہو جائے گی۔ عبادت سے رشتہ جتنا مضبوط ہو، جتنا زیادہ۔ دوست مجھ سے کہنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میں نے انہیں کہا نماز دل کی عبادت نہیں، اللہ کی عبادت۔ دل نہ لگے پڑھنی پھر بھی ہے، دل کا کیا تعلق؟ دل تو کئی چیزوں کو کرتا ہے، کئی کو نہ بھی لگے۔ اور میں نے کہا ویسے آپ سے سچ بتاؤں، دل اگر صحیح کر کے کہیں لگتا ہے تو لگتا ہی نماز میں ہے۔ اگر وہ کہیں صحیح کر کے لگتا ہے نا، لگتا ہی نماز میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام تو اس طرح تربیت کرتے نماز کی کہ ذہن کے قریب بات چلی جاتی، قریب۔ یہ دیکھیں نا، اور میرا مضمون مکمل ہو گیا، بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا میری بات پر۔ حضور نہ ذہن کے قریب کر کے بات کرتے، انسانی ذہن کے قریب بات ذہن میں اتر جاتی۔ سرکار صحابہ سے فرمانے لگے مجھے بتاؤ بھئی اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار غسل کرے، اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟
ایک تو نہر ہو، نہر کا معنی یہ کہ پانی کھلا ہو، پانی کی دقت کوئی نہیں، اور پھر بندہ بھی وہ نہ ہو جو سستی کرے، 5 وقت نہانے کا عادی ہو، دن میں بندہ 2 دفعہ بھی نہا لے، 1 دفعہ بھی نہا لے تو میل، فرمایا جو دن میں 5 دفعہ نہائے میل رہ جائے گی؟ کہ یا رسول اللہ بالکل نہیں رہے گی۔ اب جہاں تک لوگ پہنچ گئے نا کہ آپ سوچیں اس بات کہ بندہ رہتا ہے نہر کے کنارے، سہولت موجود ہے 5 وقت غسل کرنے، فوراً ذہن حضور کبھی میل رہ ہی نہیں سکتی، تو حضور فرمانے لگے جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہتا، اس کے ذمہ گناہ بھی۔ بندے کو رب کا قرب ملتا ہی سجدے میں، اور جو کہتا ہے نا میں عاشق رسول ہوں اور پھر بے نمازی ہے، اس کا عشق بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، عاشق تو ملتا ہی محبوب کے دروازے پہ ہے، یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ اس سے بیٹھ کے باتیں کرا لو، گپیں کرا لو بڑی دیر، مذہبی عنوانات پہ گفتگو کرا لو، جتنی نماز کا ٹائم آتا ہے تو کام یاد آ جاتا ہے، یہ کیسا عشق ہے؟ نبی پاک نے تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کو آنکھوں کی۔ میں تو دوستوں سے کہتا ہوں نمازیوں کو عزت دینی شروع کرو۔ ساڈے خیر نال میلاد دا جلسہ بھی نا، وہی بھی صدارت مالدار نہیں کرنی ہوندی، چاہے سارا سال مسیتے نہ آوے، کسی کو داڑھی ٹوپی لے کے آ جائے، صدارت مالدار نہیں کرنی۔ اور جس کو 35 سال ہو گیا نا فجر کی اذان پڑھتا ہے اور مسجد کھولتا ہے اور صفائی کرتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، اسے بٹھاؤ میلاد کی محفل کی صدارت کرے۔ لیکن بندہ ماڑا ہوندا ہے نا بھانگ دین والا، لہذا وہ دی صدارت لکھی جا سکتی۔ ناراض ہو گیا ہو جو کوئی گل نہیں، گل تے ٹھیک کیتی ہے میں، ناراض ہو کے فیصلہ کر لو کہ اگوں انج ہی کرنا ہے، لیکن ناراض ہوتے ہیں فیصلہ نہیں کرتے۔ خدا کے بندو، نمازی کا درجہ، بہت سارے علماء ہیں مشائخ تاریخ میں گزرے ہیں جو بے نمازی کی گواہی قبول نہیں کرتے، کہتے تھے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کی گواہی کیسے لے؟ نماز تو ایک معیار ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وہ، میری چونکہ بات مکمل ہو گئی ہے، میں اس کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ نوجوانوں سے ایک بات کروں گا بڑے درد کے ساتھ، اپنی زندگی نماز سے مرتب کریں۔ ہم، اللہ کا شکر ہے، ہماری جتنی بھی ترتیب کسی کام کی لگتی ہے نا، تو زور سے پہلے آ جانا، تو زور کے، بڑا کم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں بتانا پڑے 3 بجے 4 بجے 5 بجے محفل کا ٹائم، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، عشاء سارا دن ہی نماز سے مرتب ہے۔ اپنے آپ کو نماز سے جوڑیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو رب کا ذکر کرے وہ زندہ ہے، اور جو مالک کو یاد نہ کرے مردہ ہے۔ کروڑ کی گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی ہو، 6 کروڑ کا گھر ہو، پر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو بندہ زندہ، نماز کی پرواہ نہیں تو اس کے اندر زندگی نہیں ہے۔ اپنا یہ معیار بنائیں، یہ سٹیٹس بنائیں۔ 3 باتیں عرض کی ہیں، ایک تو یہ کہ زندگی وزادار گزارنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی، ٹھہراؤ، خوبصورتی، حوصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی جب میں جاؤں گا تو حوصلے سے جانے دیں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں، صحیح والا انشاءاللہ کہیں، صحیح والا انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ جاہلوں سے کبھی بحث بالکل نہیں کرنی، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ عبادت سے، سجدے سے اپنے دل کو لگائیں۔ اللہ محفل سجانے والے بھائیوں کی کوشش قبول کرے اور ہماری حاضری قبول کرے۔ وما علینا۔